हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है चर्चेज अटैक इन पाकिस्तान, वीडियोस गो वायरल अराउंड द वर्ल्ड, विल यूरोप पनिश पाकिस्तान। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद सबीर खोखर। भाई सकलानी बार सो गए। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली देखा गया कि पाकिस्तान में लगातार चर्चेस पे अटैक हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, चर्चेस अटैक्ड इन पाकिस्तान, फैसलाबाद, ब्लास्फेमी एलिगेशंस। आरोप इन चर्चेस पर ये लगा दिया किसी ने कि यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में गलत कमेंट्स करी गई हैं, कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और उसके बाद जो विजुअल सामने आए हैं ये पाकिस्तान सोशल मीडिया पे आज के समय वायरल हो चुके हैं। ना यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट है, ये 3 घंटे पहले की ट्वीट है। ये यहाँ पर फिर से फोकस कर रहे हैं स्वीडन पे। इन्होंने कहा कि होली कुरान को फिर से स्वीडन में जलाया गया, ये बहुत ज़्यादा गलत है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और स्वीडन की सरकार को यहाँ पर चेक में रखना चाहिए इन सब लोगों को। इनका फोकस कंप्लीटली था स्वीडन देश पर, मगर नीचे इनके देशवासी इनको याद दिला रहे थे कि आप ये तो देखिए कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिशप आज़ाद मार्शल की ट्वीट है। बिशप क्रिश्चियन रिलीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर होते हैं। ये कह रहे हैं कि वर्ड्स फेल मी टू डिस्क्राइब दिस। जो अटैक्स हो रहे हैं आज के समय पाकिस्तान के चर्चेस में, ये डरा देने वाले हैं, चाहे फैसलाबाद हो और जगह हो। आरोप ये लगाया जा रहा है क्रिश्चियंस पे, जिस तरीके से स्वीडन में कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, पाकिस्तान के जो चर्चेज है वो भी ये सब कर रहे हैं। ये आरोप लगा के ना गलत तरीके से उन्होंने ये कहा है, फॉल्सली ये आरोप लगाकर लगातार पाकिस्तान के चर्चेस पे अटैक किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के ही बहुत सारे जर्नलिस्ट जो ओपनली ब्लास्फेमी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो यहाँ पर ये जो वीडियोज है शेयर कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उनके साथ ये सब किया जा रहा है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर करी है अपने पेज पर। यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार, आई मीन अगेन, ये कोई वन ऑफ केस नहीं है कि एक जगह लोग इकट्ठे हो गए वगैरह। सिस्टमैटिक तरीके से जो भी चर्चेस फैसलाबाद में हैं, प्राइमरली फैसलाबाद में हैं, उनके सामने आग लग रही है, उनको डैमेज किया जा रहा है बुरी तरीके से। और इन सब वीडियोस का इम्पैक्ट ना देखिए जियोपॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी बड़ा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपना जीएसपी प्लस स्टेटस खो दे इन सब वीडियोस की वजह से। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन इतने सारे अटैक्स हुए हैं, इट इज़ हॉरिफाइंग। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी कितना ज़रा डरा हुआ फील कर रही होगी। अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा जो ये सिस्टमैटिक अटैक्स हुए हैं बहुत ज़रा ख़राब है, चर्चेस पे ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए। मगर मैंने कहा है कि पाकिस्तान अपना जीएसपी प्लस स्टेटस खो देगा ऐसी वीडियोस की वजह से। अब जीएसपी प्लस स्टेटस है क्या, समझाता हूँ आपको। यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होगा। यूरोपियन यूनियन ने ना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं, जिनके कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है भी नहीं, उनके लिए एक स्कीम निकाली थी। स्कीम का नाम है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस, जीएसपी प्लस। इसमें यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि कुछ लिमिटेड कंट्रीज हैं जो हम मानते हैं कि उनके यहाँ ना कुछ इंडस्ट्री है, गरीबी ऑलरेडी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कुछ इनका फ्यूचर है, तो हम ना इनके लिए अपने टैरिफ्स बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, अपनी मार्केट ओपन कर देंगे, ताकि इन कंट्रीज से जो कंपनीज हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर पाए और इनको कुछ फ़ायदा हो, कुछ रोज़गार जनरेट होगा, कुछ अर्निंग होगी, इनको यूरो मिलेगा। तो ये है जीएसपी स्कीम। और यहाँ पे आप देख पाओगे मैं यूरोपियन कमीशन के मेन वेब पेज पे हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि जो जीएसपी प्लस स्कीम है, इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम इकोनॉमिक बेनिफिट पहुँचाएंगे, मगर एक शर्त ये है कि ये कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स इंप्रूव करेंगी, लेबर राइट्स इंप्रूव करेगी, एनवायरनमेंट पे फोकस करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, और गुड गवर्नेंस पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बेनिफिशियरी कंट्रीज, किन देशों को ये जीएसपी स्कीम के अंडर रखा गया है। ना यहाँ पर आप देख पाएंगे बोलीविया, केप वर्दे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, और ये आपको दिख गया पाकिस्तान। ना पाकिस्तान में जो हो रहा है ना आज के समय, ऑब्वियसली ये ह्यूमन राइट वोलेशन है। उसके अलावा हमको ये भी समझना होगा, चर्चेस पे जब भी अटैक होता है तो उसकी आवाज़ यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा गूंजती है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जब न्यूज़ पहुँचती है कि क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्शन यूरोपियन यूनियन से आएगा। तो ये एक्शन क्या हो सकता है कि पाकिस्तान को ये लोग जीएसपी प्लस स्कीम से रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ ये जो देश हैं यही बच जाएंगे सिवाय पाकिस्तान के। और याद रखिएगा जीएसपी प्लस स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको यूरोपियन यूनियन रिव्यू करने वाला है 2023 में ही। तो इसी साल मोस्ट लाइकली मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अनलेस यही बोलना पड़ेगा यूएसए
कुछ इंटरवेंशन कर देता है, यूरोप को समझाता है कि नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैवी लॉस होगा अगर आप अपनी जो मार्केट का थोड़ा बहुत ओपन एक्सेस इनको देते हैं वो भी इनसे छीन लेते हैं। तो यूएस आज के समय पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बचा सकता है, नहीं तो पाकिस्तान को हैवी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा जीएसपी प्लस स्टेटस खोने के बाद। और अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छा जीएसपी प्लस स्टेटस अगर पाकिस्तान से छीन लिया गया तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या होगा, मैसिव होगा। नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। 2020 में देखा गया कि यूरोपियन यूनियन अकेला 16% पाकिस्तान के एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ गुड्स को संभालता है, मतलब कि 16% सामान तो पाकिस्तानी यूरोपियन यूनियन में ही बेचते हैं। उसके अलावा एक बात देखी गई है कि पाकिस्तान ओवरऑल सभी जीएसपी प्लस कंट्री से ना, इन सब में से सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस का। यहाँ पे एक्सपोर्टर्स ने बिलियंस का सामान बेचा है यूरोप को। तो जैसे ही जीएसपी प्लस स्टेटस छीना जाएगा पाकिस्तान का, आप देखोगे पाकिस्तानी रुपी जो अभी डॉलर के मुकाबले 292 के आसपास है, इसमें एक बड़ी गिरावट आएगी। हो सकता है ये 300 पार करके बहुत आगे गिर जाए एंड इट विल हैव वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। तो इससे रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड अफेयर्स पर या यहाँ पे वाईफाई 2 पे इस पर एक वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा और बताऊँगा कि यहाँ पर हुआ क्या है और इसका डीपर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे और इवन रीजन पे क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज़ है मगर श्रीलंका के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो मार्केट का शेयर पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट श्रीलंका के पास आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आज अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का लास्ट डे है। आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो आप अनअकैडमी का जो कॉम्बो कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे मत करना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो मैं कहूँगा अब ये इस पे नहीं कह सकते कि वीडियो अच्छी थी और इस तरह, लेकिन यह है कि इस चीज़ को हाईलाइट करना ज़रूरी था। और क्योंकि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, और मैं हमेशा से इसी चीज़ को दर्शाता था। हमेशा जो है कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड आती थी तो मैं यही बोलता था कि यार हम कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को अटैक क्यों कर रहे हैं किसी एक बंदे की वजह से। अगर मिसाल के तौर पे मैं एज अ मुस्लिम मैं अगर कोई हरकत करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, तो मुझे टारगेट करना चाहिए, ना कि पीछे पूरी कम्युनिटी को, कि मुस्लिम कम्युनिटी को पकड़ लिया जाए, मस्जिदों को जलाया जाए या इस तरह का कुछ ऐसा किया जाए जैसे ये हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। और लोगों में ये बार बार सुनने को आ रहा है कि ये PDM कर रही है पाकिस्तान में, ये फलां का काम है, नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए होंगे जिन लोगों ने समझना है। तो आज़ादी राय नहीं है तो हम ज़्यादा खुल के बोल नहीं सकते। तो उन लोगों की वजह से ये सारा ड्रामा जो है ये हो रहा है और पीछे बेसिक कहानी कुछ और है। जैसे हुकूमत उतरी है तो सरसरी हुकूमत जो है, टेम्परेरी हुकूमत, उनको होल्ड किया गया। उन्होंने होल्ड करते ही पेट्रोल जनाब बढ़ गया और सारी कीमतें जनाब दोबारा ऊपर आसमान को छूने लगी है। वजह क्या है? रीज़न बनेगा जी हमारी हुकूमत ही तो हम बड़े जनाब हमने संभाला हुआ था, देखें जी ये कंट्रोल था, वो कंट्रोल था, हम गए हैं तो पीछे से देख लें क्या हुआ है। ये सारी ड्रामेबाजी और प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी अवाम सीरियस नोट, सीरियसली बोलूँगा, चुड़ू हैं तो समझ से बाहर हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और कुछ लोगों को तो आईना दिखाया जाता है लाइक वीडियो की, जैसे ये वीडियो में क्लिप आए तो कोई समझा रहा होगा तो नीचे कमेंट्स पढ़ने लायक होते हैं। वो आई थिंक ठीक है, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप इज्जत करते हैं उस चीज़ की, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इन अ दैट वे, डिफरेंट वे में जाने की जरूरत नहीं कि आप आंखें बंद करके उसके पीछे चल पड़े। आप रियलिटी को भी देखें पीछे चल क्या रहा है। तो बेसिकली आपको बाद में आप तो जज्बात में आके बड़ा कुछ कर देते हैं, जैसे उन्होंने ये गलत किया है, बहुत गलत किया है, और उसके बाद अभी इनकी आंखें खुलेगी कि पीछे कहानी कुछ और थी, पसे पर्दा कुछ और कर रहा था, आप तो कठपुतली थे। तो बेसिकली फिर उनको पता चलेगा कि यार वो हो ये तो गलत कर दिया, फिर माफ़ी तलाफ़ी करने का क्या फ़ायदा। आपने बेहुरमती कर की उनकी भी, ठीक है, आप में और उनमें मेरे ख्याल में कोई अंतर नहीं रहा, कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वाकई और भी हैं। जैसे वो बच्चे वाला वो मेंशन कर रहे थे, एक वीडियो मैंने देखी
کہ ارسلان کے ساتھ وہ 13 سالہ بچہ اس کو اغوا کیا اور اس کا باپ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا مطلب ورکر تھا، تو اس کے بچے کو اٹھا لیا اور جب وہ بچے کو رہا کرنے گئے تو رہا ہوا گھر پہ آیا تو پولیس پھر واپس اس کے گھر باپ کو پکڑ کے لے گیا، اس کو مارا، تشدد کیا اور مار گیا، جان سے جاتا رہا اور اس کے بعد بھی وہ بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد اسے دفنانے نہیں دے رہے اس کے باپ کو کہ آپ نے اس کو پوسٹ مارٹم نہیں کرنا، پوسٹ مارٹم کیے بغیر جلدی دفناؤ، پوسٹ مارٹم کیے بغیر جلدی دفناؤ. تو جو محلے دار تھے آگے پیچھے انہوں نے آواز اٹھائی تو ان کے گھر پہ بھی ان کے بچوں کو اٹھا لیا. یہ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں ان ریئلٹی جو سچ ہے. تو میڈیا جو ہے کئی سچ نہیں دکھاتا، تو جو یوٹیوب پہ میڈیا کیا دکھائے گا، کچھ میڈیا بکا ہوا ہے، کچھ میڈیا ڈرا ہوا ہے. لیکن جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ تجزیہ کرتے ہیں، ہر خبر پہ نظر رکھتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو لوگ نیچے انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں آپ بکواس کر رہے ہو، آپ اینٹی پاکستان ہو، آپ یہ ہو وہ، نیچے لکھا جا رہا ہے. بالکل ہم بھی بولیں گے تو جیسے ہی ہوگا. لیکن یار میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی ایک پاکستانی چینل پہ، لیکن اس کے نیچے کامنٹ جو لوگوں نے کیے ہوئے تھے نا وہ پڑھ کے مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ سارے لوگ جو ہے اس چیز کو غلط ہی کہہ رہے تھے. مجھے وہ پڑھ کے خوشی ہوئی کافی زیادہ، تقریباً 90% جتنے بھی کامنٹ تھے نا وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، چرچ جلا رہے ہیں. دیکھ لو بالکل یہ سوچ بدل رہی ہے پاکستان کی. لیکن کچھ لوگ، میں کہہ رہا ہوں نا منارٹی جو ہے نا، میجورٹی جو ہے کہہ رہا ہوں، میجورٹی جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ 2 نمبری کرتے ہیں. وہاں پہ کمنٹس کر دیں گے ان لوگوں کے، میں نے کمنٹس، انہوں نے کمنٹس نکال کے کسی نے مجھے سینڈ کیا، اس نے کہا یہ دیکھ یہ ادھر پازیٹیو کمنٹس کر رہا ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے آپ نے ٹھیک کیا، یہ غلط ہو رہا ہے، آپ نے صحیح آواز اٹھائی. اور دیکھ رہے دوسری طرف جب وہ ویڈیو چلا رہے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، یا مولوی تقریر کر رہا ہے تو ادھر جا کے دیکھ اس کے کمنٹ، یہی بندہ ادھر کمنٹس کر رہا ہے. تو دوسری طرف پازیٹیو کر رہا ہے، ادھر نیگیٹو کر رہا ہے جا کے. تو پتہ نہیں چلتا کہ سوچ کس کی کیا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور ان کو موقع ملنے کی دیر ہے. وہی بات ہوگی کہ میرے خیال میں پاک صاحب وہی ہے جس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. تو بات وہی ہے، وہیں پہ ختم ہوتی ہے. جو کچھ بالکل جس کو موقع ملے گا چھوڑے گا وہ بھی نہیں، یہ ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے پاکستان میں یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور میرے خیال میں اس کو ریورسبل تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن شرمندگی ہوتی ہے خدا کی قسم. کیونکہ ہم ایک ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ایز اے مسلم، تو ہم نے یہ کیا ہے، ہماری مطلب کہہ لیں کہ میجورٹی زیادہ ہے اس میں، تو ہم لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. وہ تو پہلے ہی یار، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ تو پہلے ہی گھبراتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ہم کرسچن ہیں. یار کوئی بھی مذہب سے ریلیٹ کر رہے ہیں، ہندو کر لیں، وہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار ہم دوسرے ریلیجن سے ہیں، یار یہ کھانا نہیں کھائے گا ہمارے ساتھ، یار یہ سیدھے منہ بات نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے دوستی جاری ہو تو ختم کر دے، ہو سکتا ہے اس کے خاندان والے نہ مانے. یار چل کیا رہا ہے؟ انڈیا میں تو بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہر ریلیجن ہے جناب، آزاد ہے، مسلم بیٹھتے ہیں کھاتے رہتے ہیں. یہی مسلم جو غصہ اس چیز پہ آتا ہے، یہی مسلم جناب باہر جا کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو مسلمانیت کے نام پہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں جناب، یہ چرچ لا رہے ہیں، یہی وہاں پہ جا کے ان کو ویزا ملا ہوتا ہے نا، وہاں پہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں، انہیں ہندوز کے ساتھ عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کے نوکر ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. پھر آپ کو نہیں وہ عقل آتی، سمجھ آتی، پھر آپ میں جذبہ نہیں جاگتا. غیرت میرے حال میں مر چکی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، اور جو قانون کے رکھوالے تھے وہ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، آگے وہ جلا رہے تھے. شرم سے ڈوب مرنے والا مقام تھا. جی بالکل جی، واقعی یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور میں آج اپنے پاکستانی لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا ان کو. اور کتنا بندہ ڈیفینڈ کرے یار، ہر دفعہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ کوئی نہ کوئی نیو جو ہے وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. ان پاکستانی جو کچھ لوگ ہیں نا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ میں کہتا ہوں کہ جاہل مسلمان ہیں جنہوں نے کبھی مسلمانیت کا میں کہتا ہوں کہ پڑھا الفبے بھی نہیں ہے، اور نہ کبھی، میں ادھر گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ 99% لوگوں نے کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. جو ادھر پہ جہاں پہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم وہ دے دیں گے. اگر یہیں پہ کرسچن کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہوتی تو میں دیکھتا کون جا کے ہیرو بنتا ہے ادھر، جان کون دیتا ہے پھر ادھر. تو یہ صرف وہاں پہ ہی شیر بنتے ہیں ایسے چند ایک گھٹیا لوگ. یہ جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، کچھ تو ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی چار بندے جا رہے ہیں ان کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ گستاخی کی چلیں گی بس. نہ پوچھنا ہے کیا گستاخی کی، نہ پوچھنا ہے کس نے کی، نہ پوچھنا ہے اس میں کیا ثبوت کیا ہے. حالانکہ ایک قانون جب بنا ہوا ہے
ایک قانون بنا ہوا ہے, قانون کے حساب سے وہ جو دو لڑکے تھے انہوں نے گستاخی کی ہے, وہ غلط ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ برابر کے ہم شریک ہیں, سب برابر کے ہو گئے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں ان دونوں کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان سب کو بھی ملنی چاہیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. یہ ویڈیو ساری بنی ہوئی ہیں, پکڑے ان کو بھی, اور یہ ریاست کا کام ہے, ٹھیک ہے, ان کو پکڑ کے ان کو بھی سزا دیں, جو ان کو سزا دینی ہے وہی ان کو بھی دیں. کیونکہ ہم جیسے کہ ہمارے نزدیک قرآن پاک جو ہے وہ سب سے مطلب آسمانی کتاب ہے. اسی آسمانی کتاب میں ہمیں بتایا گیا کہ بائبل بھی آسمانی کتاب ہے, ٹھیک ہے, بالکل اس کی بھی عزت احترام کرنا ہے, چاہے اس میں چینجنگ ہو چکی ہیں, لیکن ہے وہ ہمارے نزدیک وہ اسلام آسمانی کتاب ہی ہے. اور نبی جو ہیں کرسچن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ ان کو ہم بھی نبی مانتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان مسلمانوں کو کسی نے یہ چیزیں بتائی ہی نہیں ہے, پڑھی نہیں, منہ نہیں دیکھا. ان مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو بائبل کو چرچ کو جلایا وہاں پہ بائبلز پڑھی ہوں گی, وہاں پہ بائبل میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ جلی ہوئی ہیں, تو وہ بے حرمتی نہیں ہے, ویری سیڈ. وہ بھی ہمارے نزدیک اتنی ہی عظیم کتاب ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم جا کے جو ہے وہ بائبل بھی جلا رہے ہیں, گرجا گھر بھی جلا رہے ہیں, 6 چرچ جلا دیے ہیں, 15 گھر جلا دیے ہیں لوگوں کے, کرسچن کمیونٹی کے. یار یہ لوگ میں کہتا ہوں کہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. جو 2 بندے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, جنہوں نے بے حرمتی کی ہے, جنہوں نے یہ واقعی یہ کام کیا ہے, ان کے خلاف ثبوت بھی تھا, عدالت وہ کیس بھی ہو چکا تھا, وہ بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے. پھر ایک بندہ آتا ہے مسجد میں اعلان کرتا ہے, جی مسجد میں اعلان کر کے کہتا ہے جی اس جگہ پہ پہنچیں آپ لوگ, صبح 9 بجے آپ لوگ ناشتے کر رہے ہیں, آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے, آپ مسلمان نہیں ہو, آپ یہ نہیں. اس نے ورگلایا ہے باقی سب لوگوں کو, اور باقی سب لوگ بھی ٹرک کی بتی کی پیچھے لگ کے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نکل پڑے سارے, اتنی ان کو غیرت آ گئی. ویسے ان کو کبھی غیرت نہیں آتی, غیرت آ گئی جی. وہ کبھی بھی میں اتنا کہتا ہوں جتنے بھی وہاں پہ تھے کسی نے ایک نے بھی صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھی. تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو اس نام پہ جا کے ان کی غیرت جاگ جاتی ہے, اس نام پہ ان کی غیرت نہیں جاگتی. وہ اعلان سن لیا لیکن اذان جب ہوتی ہے وہ نہیں سنائی دیتی, وہ کبھی بھی نہیں سنی, اس وقت سوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اب سارے نکل کے وہاں پہ چرچ جلا رہے ہیں, پراپرٹی جلا رہے ہیں. کس نے آپ لوگوں کو حق دیا کسی کا چرچ جلائیں, کسی کی پراپرٹی جلائیں؟ اسلام منع کرتا ہے ہمیں. پتہ نہیں یہ کہاں پہ اسلام کو پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, آپ لوگوں نے اس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. آپ لوگوں نے پڑھا تو ہے ہی نہیں اسلام کو, نہ آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کچھ بھی. آپ کو یہی لگتا ہے بعض مسلمان ہیں باقی جتنے بھی ہیں ان کو ماری جاؤ. تو اسلام یہ نہیں کہتا. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ایکٹ مسلم نے کہا, کتنے کمنٹ بھی آئے نیچے چرچ کے ساتھ, وہ بھی لکھا ہوا تھا. مجھے ان لوگوں پہ آتی ہے کہ وہ انہوں نے بھی تحقیق نہیں کرنی ہوتی. ایکس مسلم نے کہہ دیا جی وہ کافر کو جہاں پہ ملے مار دو, اور میرے بھائی کافر کو جہاں پہ ملو مار دو. پہلے ان کافروں نے جو ہے وہ تنگ کیا تھا, نکالا تھا, اس کے بعد پھر وہ جنگ ہونی تھی. اس وقت آرڈر آیا تھا کہ جہاد کرو, اور جو بھی مطلب کافر وہ والا جس نے تنگ کیا ہے وہ کوئی بھی ملے ان کو مار دو, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جنگ نہیں ہوئی, پھر بھی پیار محبت سے سارا کچھ صلح ہو گئی تھی اس وقت, ٹھیک ہے. کوئی کسی کو نہیں مارا گیا تھا. تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے قرآن پاک میں لکھا ہوا یا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کافر کو مار دو, کافر کو مار دو. جتنے کمنٹ پڑھ رہا ہوں بیوقوفوں کی طرح لگے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں جو ایسے کمنٹ کرتے ہیں. پتہ کچھ ہے نہیں ہے تو جا کے تحقیق کر لیں آپ بھی. تو کوئی بھی یہ نہیں ہے ہمیں آرڈر کہ کسی بھی کافر کو مار دو. ناحق کو قتل کرنا میں کہتا ہوں کہ جتنی اس کی سزا ہے نا, ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. بالکل. تو ناحق کسی کے پراپرٹی پہ بھی قبضہ کرنا گناہ ہے, ٹھیک ہے. پراپرٹی کو جلانا بھی گناہ ہے, پراپرٹی کو برباد کرنا بھی گناہ ہے کسی کی. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافر کو مارنا ہمیں اسلام کہتا ہے؟ کافر کو مارنا اسلام نہیں کہتا. جو کافر آپ کو تنگ کرتا ہے, آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ساتھ جنگ جائز ہے, تو وہ جائز بھی ہے, بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو دے سکتے ہیں نا, بالکل. بدلے کا بدلہ ہے. تو جب آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا, جب آپ کو کوئی چھیڑ نہیں رہا, اپنی عبادت کر رہے ہیں, اپنا سارا کچھ کر رہے ہیں, تو پھر ان کو کیوں ماریں گے آپ, یا ان کو کیوں تنگ کریں گے؟ وہ جو تنگ کریں گے وہ میں کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں ہے, بالکل ایسے, وہ اپنے رب کا حکم ہی نہیں مانتے. تو اس لیے یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں چیز جائز, کافر کو مارنا یہ وہ, یہ سب
خود سے ایکس مسلم جو بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں خدا بن گئے ہیں, ہمیں سارا کوئی اسلام کا پتہ چل گیا ہے, سمجھ ان کو کھ نہیں آتی ہوتی, تو وہ خود سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگ بھی سوچیں, اور کیونکہ یہاں پہ دیکھ لیں ہم بھی تو مسلمان ہیں نا, ہمیں بھی پتہ ہے مسلمان اسلام میں کیا ہے, ہم تو اس چیز کو کنڈیم کریں. آپ لوگ کہیں گے کہ ویو کی خاطر لعنت بھیجتا ہوں, ایسے ویو کی خاطر یہ جھوٹ بول کے, ایسے اس معاملے پہ اس ٹاپک پہ جھوٹ بول کے ہم ویو لیں. یہ ہم دل سے بول رہے ہیں کہ ان بغیرتوں نے جو دو وہ پہلے کرسچن تھے, ان بغیرتوں نے اور جو باقی مسلمان ہیں, ان سب بغیرتوں نے ایک جیسا کام کیا اور سب کو سزا ملنی چاہیے, یہ ہمارا کہنا ہے. بالکل. باقی ویڈیو انہوں نے اچھی کریٹ کی ہے جی. اور یورپی یونین تو بے شک جی ایس پی ٹیکس مجھے اس کا نہیں ہے, وہ کرنا چاہیے, ان کا حق ہے. ظاہر ہے ہم مسلمان جب دیکھتے ہیں قرآن پاک جو ہے وہ جلایا گیا, ہم یہاں کے سپیڈ نکالتے ہیں, ہم یہاں کے ٹریڈ بند کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اب ان کا بھی حق ہے کیونکہ ان کا یہاں پہ چرچ چلا ہے, تو وہ ان کا اپنا حق ہے, وہ کچھ بھی کریں. تو یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے, اور ملک بدنامی کی میں کہتا ہوں کہ آخری درجے پر پہنچ چکے اب تو. بالکل جی, بچنا چاہیے ایسے کاموں سے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے. باقی یار تاریخ پہ تھوڑی سی نظر رکھنی چاہیے. پچھلے دنوں بھی میں دیکھا تھا, وہ میرا خیال ہے عراق کا آدمی تھا جس نے جا کے قرآن پاک جلایا تھا ادھر سویڈن میں, تو اس نے کیا کیا تھا, بعد میں سیاسی پناہ مانگی تھی. ادھر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں باہر نکلنا, اس کنٹری کو چھوڑنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو ابھی میرا خیال ہے ان جاہل نے, بغیرتوں نے, جو کرسچن تھے, انہوں نے جو اس لیے کیا تھا کہ ہم سیاسی پناہ کے لیے نا کسی نہ کسی ملک میں اپلائی کریں گے, تو انہوں نے ان کی بات کریں, انہوں نے یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے مطلب ان کے ایک مفاد تھے نا, تو جو مسلمان تھے ان کو چاہیے تھا کچھ سوچنا, کچھ سوچ کے پھر کوئی حرکت کرتے. اگر قانون ان کو, اگر دیکھو علی بھائی بتا رہے ہیں, میرے کو اتنا نہیں پتا, میں خبریں نہیں سن سکا کل کی اتنی زیادہ, میں نے سنی ہے ثبوت تھے ان کے خلاف, ان کو مطلب ثبوت بھی تھے, تو ان کے کیس بھی مطلب دائر کر دیا. تو پھر یہ کام کیوں ہوا؟ تو پھر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا, اتنی حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا. ان لوگوں کو ڈھونڈتے, ان کو پکڑتے, ان کے ساتھ بھی قانون جو اجازت دیتا ہے نا وہی ہونا چاہیے تھا. ان کو پہلے پکڑ کے مطلب پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا, یا آپ پولیس پہ یقین نہیں ہے تو رینجر کے حوالے کر دیتے. تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے, یہ جہالت ہے. اس میں یقین کرو پاکستانی زیادہ تر ایسے معاملات میں جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں, اور ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ملک کا اور اسلام کا نام بدنام ہوتا ہے. پچھلے دنوں جو ایک سری لنکن آدمی کو بیچارے کو مار دیا, غلطی اس سے ہوئی نہیں ہوئی, چلو اس بات پہ نہیں بات کرنی چاہیے, تو پھر بھی دیکھو پاکستانیوں نے مار دیا گیا. تو یار کسی حد تک رک جائیں یار, اتنا آگے تک نہ لے کے جائیں کہ دیکھو ابھی یہ جو اگر ہم کو کچھ مل رہا ہے, ہمارے تاجر لوگوں کو یہ سہولت ملی ہوئی ہے, دے رہے ہیں اتنی بڑی, تو یہ اگر بند ہو جائے گا کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے. یار ابھی اس حد تک نہ جائیں, اتنا آگے تک نہ جائیں, اتنا آگے تک نہ جائیں. دیکھا کریں اسلامو فوبیا کے چرچے کرتے ہیں لوگ جو ہیں, وہ لوگ جو ہیں دنیا باقی جو ہے وہ ہمارے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے اسلام کو اپنا کردار یار صاف رکھنا چاہیے. باقی دیکھ لینا بعد میں یہی ثابت ہوگا کہ یہ لڑکے کسی ملک کے لیے اپلائی کریں گے, اپنی سیاسی پناہ مانگیں گے, وہ تو نکل جائیں گے, تو وہ بیچ والے راستے سے نکل جائیں گے. وہ مقصد ان کا یہ تھا, تو پیچھے بدنام کس کو کر دیا, اپنے اسلام کو بدنام کر دیا. یار خدا کے لیے تھوڑا رک جاؤ, تھوڑا سوچو. آپ پیچھے جو ہے نا سازش کو نہیں سمجھ پاتے, آپ ایک دم میں ہائپر ہوتے ہیں غصے میں. میں جانتا ہوں غصے کے وقت باقی انسان ایسی غلطیاں کر جاتا ہے, پر اس میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے, اسلام کا نام بدنام ہوا ہے. یہ حد ہو رہا ہے. سب سے بڑی چیز ان لوگوں کے عبادت گاہیں جلائی گئی ہیں, اور یہ ان کے گھر جلائے گئے ہیں, وہ سب سے بڑا نقصان ہے. یہ جہالت ہے یار. ہم کو اپنا سوچنا چاہیے اس طرف, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یار ہماری مسجد کو کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچاتا ہے تو دیکھو ہم کتنا ہائپر ہوتے ہیں. پچھلے دنوں وہ عمران خان کے دور حکومت میں کچھ تجاوزات کے نام پہ جو کیا تھا نا, اس میں مسجد بھی ایک آئی تھی, تو ہمارے مسلم کھڑے ہو گئے. ایک میرا خیال مولانا فضل الرحمان کا آدمی تھے, انہوں نے نہیں گرانے دیا. ہم اپنی مسجد کے لیے اتنا کرتے ہیں, تو یار ان کا کرسچن کا بھی تو یہ عبادت گاہ ہے نا. اس طرح ہمارے لیے دیکھنا چاہیے ہم اپنی مسجد کے لیے کتنا کرتے ہیں یار, وہ ان کا بھی در لیجیے. اس طرح ہمارے لیے قرآن پاک عزیز ہے نا, سب سے بیسٹ کلام ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے لیے بائبل ہے, تو اس کو بھی تو جلا دیا گیا ہے. اگر یہی ان کو ریورسبل کر کے دیکھا جائے نا, ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے, ان کو ان کی جگہ پہ, پھر مظلومیت کے ہوئیں گے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یار میں بولتا ہوں مسلم سب کو, جو بھی کوئی سن رہا ہو پاکستانی ہو, یار خدا کے لیے رک جائیں. قانون ہے نا, آپ کے اوپر نہیں آئے گا, یہ اس کا یہ اگر وہ بندے باقی ہیں جو 2 بندے تھے, ٹھیک ہے, اس کمیونٹی کے تھے, یہ لوگ جاتے ثبوت لے کے ان کمیونٹی کے بڑوں کے پاس, جو فادر ہیں یا جو بشپ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس جاتے, ان کے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی آپ کے خلاف یہ جو 2 لڑکے ہیں ان کے خلاف یہ ثبوت ہے, انہوں نے یہ حرکت کی ہے, ان کو حوالے کر دیں, ہم اس کے ساتھ
قانونی کارروائی کریں گے. بالکل سمپل سی بات ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھاگ گئے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر جا کے ان کو ڈھونڈ دے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے, یہ ان کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. اب یہ قانون کی بات, اور یہ پاکستان پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا, وہ فوٹو نہیں دیکھی میڈیا میں سے ببال مچایا ہوا کہ پیچھے پولیس کھڑی ہے نفری. ایسے یار یہاں پہ کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے ایسے کسی کو سارا آگے بھگا دیتی ہے. جھنڈا نہیں لگانے دے رہے تھے, اتنے سارے تھوڑے سے لوگوں کو نہیں بھگا سکے یار. اور جناب وہ تقریباً میرا 30 یا 40 لڑکے تھے وہ جو کر رہے تھے سارا, ان کو نہیں بھگا سکے. پیچھے کھڑے ہو کے پوری نفری جو ہے دیکھ رہی ہے. جہالت ہے یار, جہالت ہے. ابھی اس میں کیا بات کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ طریقے لبیک نے کیا. طریقے لبیک والوں کا بیان آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ قائدیانی کر رہے ہیں اور نام جو ہے طریقے لبیک پہ ڈال رہے ہیں. اب بھی یقین کریں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مین مورا کون ہے. نہیں پتہ چل جائے گا, اتنا مشکل نہیں ہے یار, پتہ چل جائے گا. 1-2 دن میں باپ دیکھ لینا, بات ثابت ہو جائے گی جو بھی ہوا. باقی یہ ہے کہ سزا ملنی چاہیے. ہم ایسے کسی ایکٹ کے ساتھ نہیں ہیں, نہ کسی ایسے ریئیکشن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. ہم بھی دیکھ لو پاکستانی اور مسلم ہیں, نامیوں کے لیے بات کر رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم برے کو برا کہتے ہیں. ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے ویڈیو کو دیکھنا اور ریئیکٹ کرنا. ہم اپنا جو اندر کی بات ہے نا وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. باقی یار ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. باقی صحیح ہے ورلڈ افیئر کی ان کی ویڈیو ہے, ان سے یار ہم کو کچھ بھی نہ کچھ سیکھنے کے ملتا ہے. تو یہ بھی ان کی اچھی ویڈیو دی ہے کہ ہمارے کو بتایا کہ پاکستانی کیا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے لوگوں کو بھی اس ٹائم برا سمجھیں گے کیونکہ یہ ان کی غلط ایک کارروائی تھی, غلط حرکت تھی, جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان بھی بدنام ہوا ہے اور اسلام بھی بدنام ہوا ہے. اور کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تو ہم ناانصافی ہم ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کے 2 آدمیوں نے کیا تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے عبادت گاہیں جلا دی جائے. جس میں کچھ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. بالکل میں ضرور کہنا چاہوں گا اس بارے میں بہت ہی غلط ہوا ہے. جتنا بھی بولا جائے کم ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مذہب اسلام بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. مذہب اسلام کا جو سب سے فرسٹ آف آل چیز ہے وہ امن کی درس دیتا ہے ہمیں, اور ہمیں چاہیے تھا, اور جتنے بھی لوگوں نے جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ قانونی کارروائی کے مطابق ان کو سزا دلوانی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ ملک کے امن کو داؤ پہ لگانا. مذہب اسلام کو چلو انہوں نے تو جو کیا انہوں نے 2 گنا زیادہ اس کو اپنے مذہب کو ہی بدنام کر دیا. یہ غلط کر کے ان کے ساتھ. بالکل. تو یہ تھے ہمارے سمیر بھائی ہیں, ہمارے دوست, ہم دوست ہی ہیں. تو آج ہم ان کو بھی لے کے آئے ہیں, سوچا کہ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا یہ ایک موضوع ایسا ہے تو یہ بھی کچھ نہ کچھ اچھی بات کر لیتے ہیں. ہم بولا کہ ان کا بھی ریئیکشن آپ کو دکھایا جائے. تو باقی یار ہم اس چیز کو کہ سب ہم بیٹھے ہیں نا دوست یار, ہماری پوری ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. غصہ آ رہا تھا یہ سارا کچھ دیکھ کے. بالکل کہ یہ کس راہ پہ چل پڑے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو وہی بات کہ ہمارا 1% چاہیے, لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں. اور یہ دلی باتیں ہیں, یہ وہ اگریشن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کیونکہ یہ اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ یار ہم بھی مسلم ہیں, ہم پہ بھی وہ انگلی اٹھ رہی ہے ہماری طرف بھی. تو یہ چیز جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کچھ کیا نہیں. اور ہم جو ہیں یہاں پہ وہ ان مسلم کو کوس رہے ہیں جنہوں نے یہ غلط کام کی ہے اور دوسرے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا, اور یہ غلط بات, اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا پاکستان میں. ویسے تو آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہوگی, آپ نیچے کمنٹس کریں گے کہ آئے دن کچھ نہ کچھ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. ہم خود تنگ آ چکے ہیں یہ سارے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے آ جا کے رہنا وہی ہے, ہم نے یہی رہنا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو سدھارنے کی اور بہتر کرنے کی. ہو سکتا ہے ہماری بات سن کے 4 یا 5 یا 6 بندے, چلو ایک بندہ ہی صحیح, وہ رائے راست پہ آ جائے, وہ سن لے بات اور سمجھ لے. ہو سکتا ہے وہ اگلے 2 بندوں کو سمجھا دے. ایک چین آف سرکل چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس تھرو ہمارا میسج جو ہے وہ آگے جائے اور لوگ جو ہے ان میں وہ سمجھ کا کیڑا جو ہے نا تھوڑا پیدا ہو. وہ جو بربریت کا کیڑا, وہ جو دشمنی والا کیڑا اور یہ سارا ہے نا, یہ ختم ہو. اور وہ اب پاکستان کو کہتے ہیں نا امن کا گہوارہ, وہ تو بننا مشکل ہے, لیکن کم از کم 50% جو ہے لوگوں کو سمجھ آ جائے اور کچھ اچھا ہو, ملک میں بہتر ہو. اور ویڈیو جو ہے انہوں نے اچھی کریٹ کی ہے نو ڈاؤٹ, اور اس موضوع پہ کرنی بھی چاہیے تھی. تھینک یو سو مچ. اور اس موضوع کو تھوڑا لائٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. اوریجنل ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, جائیں وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں پلیز. ان کے مادھیم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.